सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आज़ाद डिजिटल। मैं सलमान दुरानी हूँ। मेरे साथ फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। फवाद भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। आपने कहा कि जी ये जो कौमी हुकूमत का आइडिया है इस पे खान साहब राज़ी हो जाएंगे और उनका मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा। इस बयान से आपका क्या मतलब है? मतलब कि ये वाकई प्रेशर टैक्टिक्स हैं, ये जो सब कुछ हो रहा है जनरल फैज़ के हवाले से जो कार्रवाई का आगाज़ हुआ? देखिए ना, इस प्रेस रिलीज के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है कि जी लेन देन के मामलात के ऊपर जो FGCM है वो कॉन्स्टिट्यूट हो रही है, वो उनका ट्रायल करेगी। ये फ़ौज का इंटरनल मामला है, उसको जैसे भी वो देखें। दूसरा है कि जी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि उनका 9 मई और उधर बाकी जो हवाला है या नहीं है। उसमें जो कदगन है, एक तो कानूनी कदगन भी है कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल हो नहीं सकता, और दूसरा ये है कि जो उनका मामला ये भी है कि रिटायरमेंट के बाद के में वो पॉलिटिकल सरगर्मियों के लिए वो उनका कोर्ट मार्शल भी उस तरह से हो नहीं सकता। सो एक तो कानूनी कदगन है, दूसरा प्रैक्टिकली देखिए ये फ़ौज के इदारे को फिर बहुत एक्सपोज करने वाली बात है। सो ना ये फ़ौज के लिए अच्छा है, ना मुल्क के लिए अच्छा है। सो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान की किसी भी मिली, और फिर आपके सामने जो बरतानिया के डिप्टी वज़ीर ख़ारजा ने अपनी पार्लियामेंट में बयान दिया और उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं होगी। सो दैट मीन्स दैट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ एश्योर्ड इट्स वेस्टर्न जो आपके गवर्नमेंट्स हैं कि वो आइन और कानून के मुताबिक चलेंगी इस केस में। और इस वक्त हमारी जो सिचुएशन है उसमें हम कोई बहुत ऑफेंड कर भी नहीं सकते, लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि इस सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। और देखना तो ये है कि देखिए ना कि इस वक्त लस्सी में जितनी भी पानी डाल देना और लस्सी वो बनती जाती है। इस लड़ा कहते हैं, हमारी पंजाबी में कहते हैं कि लड़ाई और लस्सी नो जिन्ना वधा लो बच जाती। ये तो लड़ाई बढ़ानी है तो बढ़ा लें। आपने ये पॉइंट उठाया कि ये जो कौमी हुकूमत है PTI को इसमें एंगेज होना चाहिए, खान साहब मान जाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि ये आइडिया कितना वायबल है, कितना ये वर्कआउट करेगा, और वो बेसिकली उसकी वजह क्या समझते हैं, क्यों होनी चाहिए? देखिए सलमान, इशू ये है कि अब आपके पास ऑप्शंस क्या है। देखिए जो पिछले 2 साल में हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि तहरीक इंसाफ से इनकलाब नहीं मैनेज हो रहा और हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान नहीं मैनेज हो रहा। तो 2 साल में पाकिस्तान इस लड़ाई के अंदर बहुत सफ़र कर रहा है और मुसलसल किए जा रहा है। अब एक तरीका तो जिस तरह मैंने आपसे कहा कि बड़ी आसान है, आप लड़ाई बढ़ाते जाएं और उसको हम और बढ़ाते जाएं, वो तो आसान है। दूसरा तरीका ये है कि आपने टेम्परेचर्स को नीचे लाना है। अब जिस तरह मैंने ये कहा था कहीं पे कि देखिए राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आप इमरान खान को रिलीज़ करें और नए इलेक्शन की तरफ जाएं, तो राना सनाउल्लाह ने उसके ऊपर कहा कि मुमकिन नहीं है क्योंकि इमरान खान जीत जाएंगे तो वो हमें प्रोसिक्यूट करेंगे 2 साल में जो यहाँ पे हुआ है PTI के साथ। तो टेम्परेचर बड़ा हाई है। जो नून लीग और पीपल्स पार्टी है वो समझती है कि इमरान खान अगर आते हैं इक़्तिदार में तो वो हमारे साथ बुरा सलूक करेंगे, और 2 साल में जो PTI के लोगों के साथ जो सलूक हुआ है, जो छापे, PTI को तो भूल ही जाएं आप। अब तो खैर पाकिस्तानी जो शहरी हैं, ख़ुसूसन पंजाब और इस्लामाबाद में जो हुआ है, कराची में किसी हद तक हुआ है, लाखों शहरी मुतासर हुए हैं इस कोरिजन की पॉलिसी से, इस बर्बरियत और फस्तायत की पॉलिसी से। उसके नतीजे में दोनों तरफ टेम्परेचर जो है वो बड़ा हाई है। ख़ास तौर पे ये जो 26 को हुआ है ये ज़्यादा भयानक था। 26 को तो फिर फायर ही हो गया। अब इसके बाद देखिए ना, इशू ये है कि इतने हाई टेम्परेचर में पॉलिटिक्स जो है वो नहीं हो सकती इतनी लड़ाई में, जहाँ पे ख़तरा इतना हो। इस वक्त तो सच्ची बात यह है कि एक तरफ जो इमरान खान की मकबूलियत है उसके खौफ ने इंतज़ामी और सियासी ढांचे को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ, दूसरी तरफ जो एक इंतज़ामी कोरिजन है, एडमिनिस्ट्रेटिव कोरिजन है, और जो एक डंडे बंदूक और उस तरह से जो PTI के पास उसका कोई जवाब नहीं। सो दोनों तरफ ये है कि इसके नतीजे में जज्बात तो बढ़ रहे हैं लेकिन सलूशन कोई नहीं है। तो मेरा मकसद ये तजवीज़ पेश करने का एक सलूशन की तरफ जाने का है।
اس سے بہتر سلوشن اگر ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اور بھی لوگ لا سکتے ہیں. بٹ میں نے تو یہ کہا ہے کہ دیکھیے آپ کو 1 سال چاہیے ٹمپریچر نیچے لانے کے لیے. عمران خان تو ظاہر ہے چاہیں گے کہ فوراً الیکشن ہو, پی ٹی آئی کیونکہ الیکشن جیتتی ہے. دوسری پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ فوراً الیکشن ہم نہیں کروائیں گے, جس طرح سے وہ تو کہتے ہیں جی ہم نے ریاست بچانے کے لیے اپنی سیاست قربان کر دی ہے. تو اب اتنے آئی وڈ سے کہ اتنے ایک ہاسٹائل انوائرمنٹ میں الیکشن ہو, اس کا رزلٹ کوئی نہ مانے تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا پی ٹی آئی کو فائدہ یہ ہے اس میں کہ عمران خان ریلیز ہو جائے, اور وہ 1 سال اپنی پارٹی کو بھی تو انہوں نے دیکھنا ہے نا. ابھی تو جو ان کی جو پارٹی میں لیڈرشپ ہے یا جس طرح سے ہوا ہے, لیکن یہ تو لیڈرشپ کا عمران خان سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو ہے. اچھا, اس لیڈرشپ میں یہ جو ابھی کمیٹی بنی ہے جس میں زیادہ تر سیاستدان ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, اس کا فیوچر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ اب جو ہے پارٹی صحیح راستے پہ چل پڑی ہے یہ, اور دوسرا حکومت کتنی سنجیدہ ہے ان مذاکرات کو لے کر؟ دیکھیں 2 ویوز ہو سکتے ہیں نا حکومت کے اندر. پہلی بات تو یہ کہ کمیٹی تو بیلنسڈ ہے. میرے خیال میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ پہلی بار پولیٹیشینز ڈومینیٹ کر رہے ہیں. اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ عمر ایوب ایکسپیرینسڈ آدمی ہے, اسد کیسر صاحب بہت, اور ان کا احترام بھی ہے ہر جگہ کے اوپر. پھر اپنا حامد سرفراز صاحب ہیں, اور علی امین کنڈا پور ہیں, وہ چیف منسٹر ہیں کے پی کے, اور سلمان راجہ. تو ان میں سے 5 میں سے 4 تو ہارڈ کور پولیٹیشین ہیں. تو اب ان کا فائدہ یہ ہے ان کے تعلقات بھی ہیں, یہ بات بھی کر سکتے ہیں. میری پرسنل رائے میں جو حکومت سے مذاکرات ہیں وہ پہلے جو حصہ ہے اس کا وہ پبلک آئی میں نہیں ہو سکتا, اس کو بیک ڈور پہ ہی ہونا ہوگا. کیونکہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کا اس وقت اگر پبلک میں جائیں گے تو اس چکر میں کہ ہمارے لوگ یہ مائنڈ نہ کریں, فلانی بات مائنڈ نہ کریں, فلانی بات مائنڈ نہ کریں, اور ہمارا ہاتھ اوپر رہے, ایسے ہی یو نو کائنڈ آف تھنگ. تو اس لیے آپ پہلے ایک بیک ڈور میں ایک مذاکرات بات چیت آپ کر لیں, اور اس کے بعد جب طے ہو معاملات تو پھر آپ فرنٹ ڈور کے اوپر جو ہے وہ آئیں, پبلک آئی میں آپ تب آئیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ابھی مجھے نہیں پتا کہ حکومت میں کیا سوچ ہے مذاکرات کو لے کے. کوئی بھی عقل مند حکومت ہو وہ تو مذاکرات کرے گی, لیکن جو ان کا رویہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بھی سوچتے ہیں کہ جی ہم نے اسٹریٹ پاور تو ختم کر لیا عمران خان کے, تو ہم انہیں اور کمزور کر لیں گے, ووٹ سے ہم آئے نہیں ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے. لیکن اس کا پرابلم یہ ہو جاتا ہے کہ جب آپ کانفلکٹ ریزولوشن کے تمام طریقے ختم کر دیتے ہیں. آپ نے دیکھے نا, الیکشن ہوا, لوگوں نے فیصلہ دیا, آپ نے فیصلہ بدل دیا. عدالتوں میں آپ جاتے ہیں, جو جج آپ کے خلاف فیصلے کرتے ہیں, حکومت نے ان ججوں کو ہی پہلے ہیرس کرنا شروع کیا, پھر ان کی عدالتیں ختم کر دیں. پھر ہائی کورٹ کے ساتھ جو ہوا, پھر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ جو ہوا, پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کو آپ نے ختم کر دیا 26ویں آئینی ترمیم کے تحت. الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ نے ختم کر دیا. سو پرابلم از دیٹ آپ نے کوئی کانفلکٹ ریزولوشن کا ادارہ نہیں چھوڑا. اب سوائے مذاکرات کے آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو یہ جو ایک سمرنگ ہو رہی ہے, ایک ابال ہے جو لوگوں میں, اگر آپ نے اس کو ٹیک کیئر نہ کیا تو یہ کسی وقت بھی پھٹ جائے گا. اور یہ جو اسٹریٹ پاور ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ڈیمیج کر دیا ہے, یہ دوبارہ بن جائے گی. سو کوئی بھی حکومت ہو اس کا تو کام ہے کہ معاشرہ, ملک, سوسائٹی ایک نارمل ہو. پاکستان ابھی نارمل نہیں ہے, یہ بہت بڑا سوال ہے اس حکومت. ایسے ہی ہے چودھری صاحب. ایک اور انٹرسٹنگ خبر نکل کر سامنے آتی ہے. انصار عباسی صاحب یہ کوٹ کرتے ہیں کہ 50 سے زائد سیاستدانوں کے ساتھ, جس میں بیشتر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تھی, ان کے ساتھ رابطے جو ہیں وہ جنرل فیض کے وہ اسٹیبلش ہوئے ہیں. تو خالی پی ٹی آئی کے سیاستدان تھے یا اور بھی آپ کے پاس اطلاعات ہیں نون لیگ کے, پیپلز پارٹی کے ہو سکتے ہیں؟ کون ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ 84 آنورڈ پاکستان میں آئی ایس آئی کا پولیٹیکل رول رہا ہے. اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ جتنا ابھی جنرل فیض صاحب کا رول کنٹروورشل ہے, اس سے کہیں زیادہ کنٹروورشل حمید گل صاحب کا رہا ہے. جنرل حمید گل نے بے نظیر بھٹو کے خلاف کیا نہیں کیا. 1990 کا جو سپریم کورٹ کا کیس ہے مرزا اسلم بیگ اور حمید گل صاحب کے اوپر, وہ ایک گلمپس ہے, ایک جھلک ہے اس کردار کی جو کہ بی بی کے خلاف ادا کیا گیا. اس کے بعد تمام ہی ادوار میں یہ پولیٹیکل رول رہا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کا رول بھی اس سے مختلف ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رول ختم ہونا چاہیے تو اس کے لیے پھر ایک بڑی سنجیدہ ایکسرسائز کی ضرورت ہے. اور وہ ایکسرسائز جو ہے
جب تک وہ نہیں ہوگی تو مشکل ہے کہ یہ رول ختم ہو. اور یقینی طور کے اوپر میرا یہ خیال ہے انصار عباسی صاحب نے 50 لکھے ہیں, میرے خیال میں تو 20 ہوں گے, 50 سے آپ کا بھی بھی بہت رابطہ زیادہ تھا ہوں گے. فیض حمید صاحب سے؟ جب ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد میری ایک ہی دفعہ ملاقات ہوئی, جب ان کی ایک ڈیتھ ہو گئی تھی تو ہم فاتحہ پڑھنے گئے تھے, اس کے علاوہ میرا ان سے کبھی رابطہ تو سب نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے بھی لوگ اس میں شامل ہیں اس گنتی میں 50 100 20؟ دیکھیے کون میری کون لوگ آپ کی اطلاع؟ نہیں, ان کی تو بڑی دوستیاں تھیں سب نون کے لیگ ساتھ؟ کے لوگوں کے ساتھ. مطلب خواجہ آصف صاحب وغیرہ تو 24 گھنٹے ان کے گھر پہ بیٹھے رہتے تھے, فیض حمید صاحب جن صاحب کے پاس. یہ سارے لوگ تو ابھی تو دیکھیں پاکستان میں رواج ہے, جو بندہ چلا جاتا ہے نا پھر سارے اس کے پیچھے شروع ہو جاتا ہے, یہ بھی ساری برائیاں اس میں ڈال دو. ورنہ یہ سارے جو ہیں آپ یو نیم اٹ, اور آپ دیکھیں لے لیں نام آج. نہیں مطلب یہ سارے لوگ جو بھی باتیں کر رہے ہیں یہ کہاں پہ, یہ تو 24 گھنٹے ملنے کے لیے تیار تھے. ابھی آج والوں کو بھی ملنے کو لوگ تیار ہیں, کل ان کے ساتھ بھی لوگ کہیں گے کہ ہم نہیں ملتے. یہ ایسے ہی ہوتا ہے. پولیٹیشینز جو ہے نا وہی صحافی اور پولیٹیشین یہ مستقل پوسٹیں ہیں, باقی تو مولانا صاحب اور حکومت کی لڑائی, پی ٹی آئی کی پوزیشن کچھ کلیئر نظر نہیں آ رہی. مطلب آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کیسے انگیج کرنا چاہیے اس ایشو کو؟ نہیں, آپ یہ بات کر رہے ہیں اگر تو مدارس کی, تو بالکل مولانا کا مطالبہ درست نہیں ہے. نہیں ہے. انہیں دیکھیں ایک طے ہو چکی تھی بات. میرا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے شفقت محمود صاحب کے ساتھ یہ معاہدہ طے ہوا تھا, اور طے یہ ہوا تھا کہ یہ انٹیریئر منسٹری میں پہلے یہ جا رہے تھے. اس وقت تھا کہ آپ انٹیریئر کے بجائے آپ اس کو ایجوکیشن منسٹری کے ساتھ رجسٹر کریں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں صنعت کے ساتھ کریں. آپ مجھے بتائیں وہ صنعت کے ساتھ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ صنعت کے ساتھ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ مدارس کو ایک این جی او کے طور کے اوپر چلائیں اور اس کا آڈٹ نہ ہو فنڈنگ کا. لیکن یہ ممکن نہیں ہے. اگر آپ نے پاکستان کو سیریس ملک کے طور کے اوپر آگے لے جانا ہے, مدارس کو آڈٹ کے اور ٹیکس کے نیٹ ورک میں انہیں لانا پڑے گا. ٹیکس میں تو چلے ایجوکیشن نہیں ہے, لیکن آڈٹ کے نیٹ ورک میں آپ کو لانا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ مدارس جو ہیں ان کا پتہ ہی نہ ہو کہ ان کے وسائل کہاں سے آ رہے ہیں. سو میری نظر میں جو 2019 کا معاہدہ ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہونا پاکستان کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے. اب آئیے اس کی پولیٹیکل ڈائمنشن کے اوپر. پولیٹیکل ڈائمنشن میں پی ٹی آئی اور مولانا کے درمیان جو اصل پرابلم ہے وہ ہے ڈی آئی خان کی پالیٹکس. کیونکہ علی امین گنڈا پور بھی ڈی آئی خان سے ہیں, مولانا بھی ڈی آئی خان سے ہیں, اور مولانا عطا الرحمان جو ہیں وہ علی امین گنڈا پور صاحب کے خلاف بیان دیتے رہتے ہیں, اور یہاں سے پھر ان کے خلاف بیان جو ہے وہ آتے رہتے ہیں. اس کی وجہ سے ایک سمجھیے کہ تلخیاں ہیں. دونوں کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کی پالیٹکس زیادہ اہم ہے, اور ڈی آئی خان کی پالیٹکس بعد میں وہ کر لیں گے الیکشنوں کے نزدیک, اور دونوں ایک ایک سٹیپ پیچھے لیں. اور پی ٹی آئی کا اور جے یو آئی کا الائنس ہونا بہت اہم ہوگا. اور میرے نظر میں اگر پی ٹی آئی, جے یو آئی, جماعت اسلامی اور جی ڈی اے, یہ 4 پارٹیاں اگر اکٹھی ہو جاتی ہیں تو یہ حکومت سسٹین نہیں کر سکتی. یہ حکومت تو چند ہفتے بھی نہیں رہ سکے گی. علی امین گنڈا پور صاحب بڑے غصے میں آج کل. وہ پچھلے دنوں صحافی عمران ریاض صاحب کو بھی گالیاں نکالی ہوں, مہر شرافت. وہ کیوں غصے میں؟ وائی دس ایگریشن؟ علی امین صاحب کا, علی امین کا سٹائل ہے ذرا, میرا خیال ہے وہ سٹائل میں گالیاں نکالتے, سٹائل میں غصے میں رہتے ہیں. لیکن ابھی سمجھنا ہوگا پولیٹیشینس کو کہ ہر کال ریکارڈ ہو رہی ہے بھائی, ہر جگہ کے اوپر یہ چل رہا ہے, اور پھر آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی چیزیں آ جاتی ہیں نا. تو اچھا کئی چیزیں پرسنل بھی جا رہی ہیں, جیسے کہ وہ واؤڈا صاحب ہیں, فیصل واؤڈا صاحب, وہ بیانات دے رہے ہیں کہ جی اگر عمران خان کو اپنی جان بچانی ہے تو بشرا بی بی کو طلاق دے دیں. اور لائک وائی آر دے ویری آبسیسڈ ود دا پرسنالٹیز, بشرا بی بی خاص طور پہ. ہاں, بشرا بی بی پہ میں دیکھ رہا ہوں بڑے لوگ آبسیسڈ ہیں. وہ کیوں آ گئی ہیں, کیا ہو گیا ہے, مجھے نہیں سمجھ آئی کہ ان کا اتنا ڈر کیوں ہے لوگوں کو. آئی تھنک بشرا بی بی ہیز کوئی بھی اس حالات میں اگر بشرا بی بی عمران خان کی رہائی کے لیے نہیں کام کریں گی تو کون کرے گا. تو آئی تھنک انہوں نے بڑی ایک طاقتور جو ہے وہ اپنی پرسنالٹی کا اظہار کیا ہے, اور دا وے شی لیڈ یہ جو ڈی چوک کے اوپر, اس سے بھی ان کی پولیٹیکل پوٹینشیل جو ہے وہ ظاہر ہوئی ہے. لیڈرشپ سے مختلف نظر آئی ہے, لیڈرشپ سے مختلف نظر ایسے آئی ہی ہے. ہے. اچھا, اور میرے خیال میں ان کو اپنی جو رہائی کے لیے, عمران خان کی رہائی کے لیے جو کردار ہے وہ جاری رکھنا چاہیے, اور کسی کرٹیسزم کو خاطر میں نہیں لانا چاہیے. اچھا, اس میں مخالفین کی تو چلیں تنقید بنتی ہے جس پہ پی ٹی آئی پوری کی پوری سٹینڈ لیتی ہے, جواب دیتی ہے اس کو. سلمان احمد صاحب جو ہیں
جو جب وہ تنقید کرتے ہیں بشرا بی بی کے اوپر تو پھر ساری لیڈرشپ خاموش ہوتی ہے, پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی جواب نہیں دیتا. یہ کیا ڈیوائڈ ہے؟ آئی تھنک پی ٹی آئی کو جو بشرا بی بی کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے, اور ابھی جو ہے میں دیکھتا ہوں کہ زیادہ لوگ ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے ہیں, جو کہ انفارچونیٹ ہے. سلمان احمد کی تو ظاہر ہے پی ٹی آئی سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے, نہ ہی ان کی کوئی وہ ان کی اپنی جو بھی وہ باتیں کرتے رہے, لیکن بشرا بی بی کو اپنا رول ادا کرتا رہنا ہے, اور انہی کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے میرا خیال ہے. فیملی کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے عمران خان کی رہائی کے لیے. چودھری صاحب لاسٹلی واٹ دا وے فارورڈ از رائٹ؟ ایک طرف خان صاحب لندن پلان کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف دوسری ایکسٹریم ہے جسے ہم 9 مئی کہتے ہیں, تو راستہ کیسے نکلے گا؟ دیکھیں وے فارورڈ تو دینا ہے حکومت نے, جو طاقتور ہے اسی نے فیصلہ کرنا ہے. نا آپ نے عمران خان کو جیل میں سکویز کیا ہوا ہے, بند کیا ہوا ہے, ان کے حالات ہیں تو وہ تو تلخی ہوں گے. آپ تلخیاں کم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے, اس کے لیے مذاکرات بڑی اچھی آپشن ہے. الٹیمیٹلی مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کو عمران خان کی رہائی اور الیکشن کی طرف جانا ہے. اب اس کے درمیان کا جو ٹائم پیریڈ ہے میری نظر میں نیشنل گورنمنٹ از اونلی وے فارورڈ. اس میں آپ زرداری صاحب, نواز شریف اور عمران خان, اچھا اور نیشنل گورنمنٹ کا انیشیٹو بھی تب کامیاب ہوگا جب نواز شریف لیں گے. میرے آپ کے کہنے سے تو نہیں نیشنل گورنمنٹ آ جانی, نواز شریف یہ انیشیٹو لیں, اس میں فائدہ یہ ہوگا. دیکھیں پرابلم صرف پی ٹی آئی کا نہیں ہے, پی ٹی آئی کا جو ٹوٹنے کا نقصان ہے وہ تو پاکستان کو ہو رہا ہے, لیکن نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کی سیاست ختم ہونے کا بھی پاکستان کو بڑا نقصان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تینوں نیشنل پارٹیز ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تینوں ملیٹنٹس نہیں ہیں. دیکھیں اگر آپ ان پارٹیز کو ختم کر دیں گے, پی ٹی آئی کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اپنے مخالفوں کو, یہ کوئی ذاتی لڑائیوں میں اگر آپ اس طرح سے پڑ جائیں نا, اپنے مخالفوں کو سیاسی مخالف ہی سمجھنا ہے. جس نے کرپشن کی ہے, پیسے کیے ہیں, وہ اپنا وہ کیسز کریں جو بھی ہے واٹ ایور, بٹ یہ ذاتی لڑائی تو نہیں ہے. نواز شریف اور عمران خان کی ذاتی لڑائی کیا ہے؟ اچھا اس سب میں چودھری صاحب سوری میں آپ کی اس میں انفارمیشن چاہتا ہوں, انپٹ چاہتا ہوں کہ یہ جو باتیں چل رہی تھیں عمران خان صاحب کے ساتھ مشروط ان کو کچھ آفرز ملی یہ سنجانی والے معاملے پہ بیٹھنے کے بعد, تو مختلف بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ یہ اے بی سی. واٹ یور انفارمیشن از, آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں, کیا آفر تھی ایسی اور کس طرح سے؟ انفارمیشن نہیں, مجھے تو پتہ ہے کہ انگیجمنٹ ہو گئی تھی, ہر چیز تقریباً طے ہو گئی تھی, اور میرا یہ خیال ہے کہ صرف ٹیموں کی ان ایکسپیرینس کی وجہ سے کنکلوڈ نہیں ہو سکا. کون سی ٹیم؟ جو دونوں طرف سے حکومت اور ہم پی ٹی آئی کی طرف سے نیگوشیٹ کر رہی تھی. صرف اس بات کے اوپر جھگڑا تھا کہ پچھلی دفعہ بھی آپ آئے تھے, آپ نے جلسہ کینسل کروایا, اور جو وعدے حکومت نے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے. تو اب عمران خان چاہ رہے تھے کہ جو بھی وعدہ حکومت کر رہی ہے وہ پہلے کرے اور ہم بعد میں شفٹ ہوں. وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں آپ پہلے شفٹ ہو جائیں اور ہم بعد میں کریں گے. آئی تھنک یہ درمیان کا جو گیپ تھا یہ بھی اس کو فل کیا جا سکتا تھا. مثال کے طور کے اوپر آپ اگر یاسمین راشد کو, شاہ صاحب, ان لوگوں کو آپ ہاسپٹل بھیج دیتے ان دنوں کے لیے, خان صاحب کو ایک کلاس میں شفٹ کر دیا جاتا, تو یہ بھی ایک جو تھا وہ طریقہ تھا, اگلا قدم تھا, اور ہم اس میں ہو جاتے. دیکھیں اب بھی ٹھیک ہے, حکومت کو لگتا ہے کہ انہوں نے 26 کی یہ کال ناکام بنا دی ہے لوگوں کو گولیاں مار کے, تو یہ معاملہ ٹھیک ہو گیا. میری نظر میں ایسا نہیں ہے. میری نظر میں اینی ادر انسیڈنٹ پاکستان کے اندر کوئی بھی زیادہ آگ لگا سکتا, اور سیاست کو اور ملک کو نارملائز کرنا پہلی پرائرٹی ہونی چاہیے حکومت کی, اور انہیں اس طرف بڑھنا چاہیے, تلخیاں کم کرنی چاہیے. ایک نیشنل گورنمنٹ کی جو آئیڈیا ہے اس کے اوپر دیکھیں, اور اگر ہے تو اور لے آئیں, لیکن ٹمپریچر نیچے لے کے آئیں اور الیکشن کی طرف بڑھیں. رائٹ, فواد چودھری آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ نے ہمیں وقت دیا. تھینک یو ویری مچ فار ٹائم.